सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना खटाना। जैसा कि आज यौम आशूर है और वाक़या करबला जिसमें नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की जानिब से इस्लाम के नाम पर दी जाने वाली लाजवाल और अजीम कुर्बानियों की याद में आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम आशूर अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। सानिया करबला और नाज़रीन 10 मुहर्रम 61 हिजरी के मुताबिक मौजूदा इराक़ में करबला के मकाम पर पेश आया। वाक़या करबला सिर्फ तारीख़ इस्लाम ही नहीं बल्कि तारीख़ आलम का नादिर और अजीबो गरीब वाक़या है। दुनिया में यही एक ऐसा वाक़या है जिससे आलम की तमाम चीज़ें मुतासिर हुई और इस वाक़े करबला से मुतालिक कहा जाता है कि हक़ व सदाकत का अलम बुलंद रखने के लिए इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म व जबर की इताअत करने के बजाय शहादत का रास्ता इख्तियार किया और दुनिया को ये सबक दिया कि हक़ की हिफाजत करना अपनी जान की हिफाजत करने से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही वो पैगाम है जो नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत से हमें मिलता है। लेकिन नाज़रीन, इस वाक़े से हमें क्या क्या मज़ीद पैगामात मिले और इसकी अहमियत क्या है, साथ ही साथ हम देखते हैं कि दुनिया भर में वाक़या करबला को जिस तरह से मनाया जाता है, आशूर को देखते हैं कि लोग बाहर निकलते हैं और अपना एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते हैं इस वाक़े से, और जिस तरह से ज़िंदा रखा गया इस वाक़े को, इन तमाम बातों पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं और उनके साथ साथ मुमताज़ आलम दीन अलामा रज़ी हैदर ज़ैदी साहब मौजूद हैं। उनको भी वेलकम कहूँगी शो में आज। तो आलम दीन साहब, अलामा रज़ी हैदर साहब हमारे साथ हैं। उनसे मैं चाहती हूँ कि आज की इस डिस्कशन का, इस मौजू का आगाज़ करते हैं। अलामा साहब, यौम आशूर की अहमियत के हवाले से हमें बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। आशूरा मुहर्रम ये वो दिन है कि जो सन 61 हिजरी के आशूर की याद और तअस्सी में मनाया जाता है। सन 61 हिजरी यानी अल्लाह के रसूल को इस दुनिया से गए हुए कुल 50 साल हुए थे और 50 साल बाद रसूल खुदा के नवासे को मदीना भी छोड़ना पड़ा, यहाँ तक कि हरम इलाही को भी छोड़ना पड़ा और उसके बाद आप सरज़मीन करबला पर पहुँचे और वहाँ सन 61 हिजरी के 28 रजब सन 60 हिजरी आपने मदीना छोड़ा है और 61 हिजरी सरज़मीन करबला पर 10 मुहर्रम की तारीख़, जिसे हम आशूर के उन्वान से याद करते हैं, तारीख़ का ये अजीम सानहा 8 ज़िलहज्जा को छोड़ा, 28 रजब मदीना मक्का तशरीफ़ लाए, मक्का 8 ज़िलहज को मक्का को छोड़ा और हज नहीं करने दिया गया और हालत एहराम में। असल में मौला, अब ये बात इंशाल्लाह मैं आशूर की अहमियत बयान करते हुए आपकी खिदमत में अर्ज़ करता कि हज नहीं करने दिया नहीं, बल्कि मज़लूम करबला को ये पता चला कि इरादा ये है कि तवाफ़ के दौरान हालत एहराम में आपको कत्ल कर दिया जाए। ये एक साजिश और ये मंसूबा और ये इरादा जब इमाम के इल्म में आया तो आपने हरम इलाही को तर्क करने का इरादा किया, अपना एहराम आपने बदला और उसके बाद 8 ज़िलहज आप वहाँ से रवाना हुए मक्के से और उसके बाद 2 मुहर्रम आप सरज़मीन करबला पर पहुँचे हैं। सन 61 हिजरी पहला महीना 2 तारीख़ सरज़मीन करबला पहुँचे हैं। 7 मुहर्रम पानी बंद हुआ और आशूर का दिन यानी 10 तारीख़ वो तारीख़ थी जिस एक दिन में सुबह आशूर से लेकर असर आशूर तक ये अजीम सानहा रोनमा हुआ, जिसकी याद 1400 साल से तकरीबन
ہم منا رہے ہیں، جس کا ذکر کر رہے ہیں، اور جس کے تمام پہلوؤں پر ہر سال مسلسل روشنی ڈالی جاتی ہے، مسلسل کربلا کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ عاشور کی اہمیت جو آپ نے ابھی سوال کیا، یہ طول تاریخ میں اس انداز سے رہی ہے کہ ذکر مظلوم کربلا کو اور کربلا کے ان ایثار گروں کو کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور وہ اہل حرم کے جنہوں نے تمام تر سختیاں برداشت کیں، ان کی یاد منانے کا دن ہے، اور ان کی یاد سے آج تک اسلام زندہ ہے، آج تک حق و باطل کا تذکرہ زندہ ہے، آج تک وہ ایثار، وہ قربانی، وہ شجاعت، وہ شہامت، وہ استقامت، وہ وفا، وہ تمام جو کربلا میں فضائل اور کمالات مظلوم کربلا اور ان کے انصار، اصحاب اور اہل حرم سے ہمیں ملتے ہیں، وہ ہر سال اس دن کی یاد سے تذکرتاً ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ خوبیاں، یہ فضائل، یہ کمالات بیان ہوتے ہیں، اور یوں انسانی مزاج پر، انسان کے اخلاق پر اور انسان کی افکار پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور مظلوم سے حمایت کا جذبہ سلامت رہتا ہے، اور ظالم سے نفرت و بیزاری دلوں کے اندر زندہ رہتی ہے۔ بے شک بے شک۔ لغاری صاحب، جس طرح سے ہم سٹڈی کرتے ہیں واقعہ کربلا کو، اور اس سے جڑی جو ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی سامنے آتی ہیں، تو یوم عاشور کے بارے میں پیش گوئیاں پہلے ہی کر دی گئی تھیں، آپ اس حوالے سے بتائیے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ اس کی بہت سی علامات پہلے سے موجود تھیں، اور خود رسول اکرم کو یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ وہ علم تھا انہیں، جس علم کے بارے میں ہمارا دعویٰ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم وہ علم رکھتے ہیں، تو یہ باتیں ظاہر ہے ان کے علم میں تھیں۔ تو جب وہ چیزیں پہلے سے بتائی گئیں کہ یہ اس طرح کا واقعہ ہوگا، تو یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی، اور زیادہ بہتر ہوگا کہ میں اس سوال کا جواب دوں، حضرت علامہ ہی اس کا جواب دیں، اور وہ ان پیشین گوئیوں کے بارے میں بھی بات کریں کہ جو اس واقعے کے بارے میں پہلے سے موجود رہی ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ جی، اس حوالے سے جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں، اور آپ کی آغوش میں آپ کے اس فرزند کو دیا گیا، تو اس موقع پر دیکھا یہ گیا کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ بابا جان، خوشی کا موقع، آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کس لیے؟ مولا کائنات نے بھی سوال کیا۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ابھی مجھے جبرائیل نے آ کر یہ خبر دی ہے کہ میرا یہ فرزند کربلا کی سرزمین پر بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا جائے گا۔ اور وہ تمام اشارے جو کربلا اور عاشور کے حوالے سے تھے، وہ اللہ کے رسول کو جناب جبرائیل نے آ کر بتائے کہ امام حسین کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ جب امام حسین کے حوالے سے آپ کی پیدائش کے موقع پر یہ اطلاع آپ کو دیتی گئی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ایک ماں کے لیے یہ کتنا سخت ہوگا کہ اس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ فرزند اس کا اس طرح شہید کر دیا جائے گا، اور وہ ماں کس طرح اس فرزند کو پالتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول اپنے اس فرزند کی جانب جو توجہات رکھتے ہیں، وہ اس خبر کے بعد کہ یہ بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ اسی طرح آگے چل کے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے رسول نے پھر جناب بی بی ام سلمہ کو اپنے آخری وقت میں یہ بتائی۔ ایک مٹھی خاک آپ نے جناب ام سلمہ کو دی اور ان سے کہا کہ یہ خاک کربلا ہے، اور جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین سرزمین کربلا پہ قتل کر دیا گیا۔ تو یہ مختلف واقعات ایسے ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ پہلے سے کربلا میں رونما ہونے والے اس واقعے کی جانب اشارے کر دیے گئے تھے، اور یہ بات علم میں تھی کہ ایسا ہونا۔ یہ دیکھیے، یہ تقدیر نہیں ہے۔ میں یہاں ایک بڑا باریک نکتہ ہے یہ واضح کر دوں، یہ تقدیر نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے معین کیا تھا، یہ اللہ نے امام حسین کے مقدر میں یہ تقدیر لکھی تھی اور یہ کربلا کا واقعہ ہونا تھا، یہ درحقیقت علم الہی ہے کہ جس کا اظہار ہوا تھا کہ امت کے ہاتھوں ایسا ہوگا، امام حسین کے ساتھ ایسا ہوگا،
یہ علم الہی ہے کہ جس کا اظہار ہوا تھا، نہ کہ یہ تقدیر الہی ہے کہ امام حسین اس کے پابند تھے۔ اگر یہ تقدیر الہی ہے کہ امام حسین اس طرح کربلا میں قتل کر دی جائیں تو کس کے ہاتھوں قتل ہوں، یہ بھی پھر تقدیر کی کے کھاتے میں آئے گا، پھر کوئی مجرم نہیں رہے گا، بلکہ وہ قاتل بھی کہے گا میں کیا کروں، تقدیر ہی ایسے ہی معین کی تھی پروردگار نے۔ تو وہ علم الہی تھا جس سے یہ جانا کہ جناب یہ جو ہیں اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے، اور یہ نہیں ہے کہ یہی لکھ دیا گیا ہے، واقعات جو ہیں وہ اس طرح رونما ہوں گے۔ یہ قدرت کا فیصلہ نہیں تھا، یہ واقعات رونما ہونے تھے اور اس علم کے تحت بتایا گیا کہ ایسے شہادت کا دن۔ اچھا یہ ایک بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ یوم عاشور ہے جو صبح سے لے کر شام تک کے واقعات ہیں، ان پر بھی بات ہوتی رہتی ہے۔ اس سے پہلے کی رات ہے شب عاشور، جب وہاں سے جو وہاں کی فوج کے کمانڈر ہیں وہ چل کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں اب آپ کے قافلے میں آتا ہوں۔ تو ان واقعات کے بارے میں اور بھی دیگر واقعات ہیں جو شب عاشور کے ہیں، ان خور کا واقعہ بھی ان میں ایک واقعہ تھا۔ 9 محرم کو سامنے لشکر میں ذرا ہلچل سی ہوئی، کچھ حرکت ہوئی، تو جناب امام حسین نے کہا کہ عباس ذرا جا کے معلوم تو کرو کہ کیا خبر ہے، کیا ارادے ہیں۔ پتہ ہی چلا کہ نال بندی کی جا رہی، وہ آمادگی کی جا رہی ہے جنگ کے لیے ایک سلسلہ۔ تو مولا نے اسے کہا کہ عباس ان سے جا کے کہو کہ 1 رات کی مہلت دے دیں۔ شب عاشور جو کہلاتی ہے، یہ شب وہ شب ہے کہ جو امام حسین نے یعنی انہیں روک کر ان سے ریکویسٹ کر کے کہ 1 شب اس جنگ کو روک لیں، 1 شب کے لیے۔ یہ جنگ جو 9 کو ارادے تھے ان کے، یہ امام حسین علیہ السلام نے اس 1 شب کو مانگا، اور یہ تمام شب دشمن کے سپاہی یعنی لشکر یزیدی کے سپاہی یہ نقل کرتے ہیں کہ ہمیں خیام حسینی سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں اس طرح آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کے گرد جب بن بناتی ہیں اور ایک ان کے مخصوص ایک شور ہوتا ہے، ایسے ہمیں اس خیام سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہی امام حسین نے فرمایا تھا کہ ہم 1 رات اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے 1 شب کی مہلت مانگی۔ اب اس شب کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر خیام حسینی میں عبادات کا سلسلہ بھی تھا۔ ایک مرحلہ یہ آیا کہ امام حسین نے چاروں طرف اطراف کا جائزہ لیا میدان کا، اپنے چند اصحاب کو اپنے ساتھ لے کر انہیں مختلف مواقع پوائنٹس وہ بھی جو ہے وہ دکھائے کہ حتیٰ یہاں تک کہ تم یہاں شہید ہوگے، فلاں یہاں شہید ہوگا، یہ تک بتایا۔ اور سب سے اہم واقعہ اس رات امام حسین نے اپنے اصحاب کے خیمے میں جہاں یہ سب جمع تھے، آپ نے ایک مرتبہ ان لوگوں سے کہا کہ چراغ بجھا دو۔ چراغ بجھا دیے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں۔ چراغ کیوں بجھوائے؟ چراغ اس لیے کہ نگاہوں کا جو حجاب ہے کہ 4 افراد دیکھ رہے ہیں، یہ دباؤ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے مجھے، تو یہ دباؤ مولا نے چراغ بجھوا کے ختم کر دیا۔ اب کوئی کسی کی نگاہیں کسی کے اوپر نہیں پڑ رہی۔ پھر آپ کے پاس وقت تھا کہ آپ نکل سکتے تھے۔ ایک دوسرا دباؤ اندر کا دباؤ ہے، بیرونی دباؤ چراغ سے ختم کیا بجھا کر، اندرونی دباؤ ہے ضمیر و وجدان کا کہ ہم نے امام کی بیعت کی، امام نے کہا میں اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، اور یوں امام نے وہ اندرونی دباؤ جو تھا اس سے بھی انہیں آزاد کیا۔ اور اس کے بعد کا دیکھو انہیں سے مجھ سے سروکار ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ اس تاریکی کا فائدہ اٹھا کر اپنے ساتھ جس کو بھی لے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ بہترین موقع تھا، بہت سے ایسے تھے جن کے لیے امان نامے بھی آئے تھے مگر انہوں نے وہ امان نامے ٹھکرا دیے تھے۔ ایک اور خدشہ تھا، امام نے پھر ایک اور اقدام کیا۔ یہ اندرونی دباؤ ختم ہوا چراغ سے، بیرونی دباؤ ختم ہوا چراغ سے، اندرونی دباؤ ختم ہوا بیعت اٹھا کر۔ مستقبل کا ایک اندیشہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم حسین کو چھوڑ کر چلے گئے، امام کا اگر ہم نے ساتھ چھوڑ دیا، پتہ نہیں جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے۔ مولا نے فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ یعنی مستقبل کا اندیشہ بھی امام نے ختم کر دیا کہ کسی کے ذہن میں جنت کی بھی ایک ٹینشن یا ایک پرواہ نہ رہے کہ پتہ نہیں ہم جنت میں جا پائیں گے نہیں جا پائیں گے امام حسین کو چھوڑ کر۔ تو فرزند رسول نے اس ایک فکر کو بھی، اندیشے کو ختم کر دیا۔ اب تو جا سکتے تھے مگر اس موقع پر
آگے بڑھ کے اصحاب نے فرمایا کہ اے فرزند رسول، آپ کو چھوڑ کر جا کے زندگی گزارے وہ بھی کوئی زندگی ہے کہ جو آپ کو چھوڑ کے جا کے گزاریں گے؟ اللہ اکبر. جنت کا وعدہ کر لیا، کوئی بیعت گردن میں نہیں ہے، کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی عشق یہ ہے، معرفت یہ ہے، معرفت اور عشق کی منزل یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر جا کے زندگی گزاریں وہ بھی کوئی زندگی ہے. یعنی اصل زندگی وہ ہے جو اپنے امام وقت کے ساتھ ہو. بے شک. اصل میں یہ جو ایک تاثر ہے کہ جناب یہ تو پھیلایا بھی گیا اور باقاعدہ ایک کئی 100 سال تک جو ہے اموی دور میں بھی اور عباسیہ دور میں بھی کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی. بالکل. اور یہ اقتدار کی جنگ جو تھی یہ اس کو کیسے کہا جائے کہ مارکہ حق و باطل ہے، یعنی اس کو ہمیں بہت زیادہ اس کی تشریح کرنی ہے ہم نے کہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی یا یہ مارکہ حق و باطل تھا اور اس میں فیصلہ ہونا تھا. تو آپ اس پر ارشاد فرمائیں. بہت عمدہ. یہ اس حوالے سے یقیناً بڑے سوالات ہوتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں اس قسم کی بہت ساری جو ہے وہ غلط فہمیاں بھی ہیں اس واقعے کے حوالے سے. دیکھیے بنیادی طور پر یہ کہا جائے کہ یہ صرف اقتدار کی جنگ تھی، اگر صرف اتنا کہا جائے گا تو یہ غلط ہوگا کہ امام حسین اقتدار کے لیے آپ آئے تھے. ہرگز ایسا کوئی آپ کے پیش نظر نہیں تھا کہ صرف اقتدار کہا جائے. نہیں، ہمیں سمجھنا ہوگا اس بات کو کہ حق و باطل کی جنگ اگر ہے تو کیسے حق و باطل کی جنگ ہے؟ حق و باطل میں اقتدار آتا ہے یا نہیں آتا؟ در حقیقت پروردگار عالم نے جب پیغمبر کے ذریعے ایک مکمل نظام بھیجا اور پیغمبر اکرم نے ایک اسلامی اسٹیٹ قائم کی اور ایک نظام حکومت 10 سال تک آپ نے مدینے میں چلا کر ہر طرح کے فیصلے کر کے اور ہر شعبے کے اندر آپ نے رہنمائی فرما کے جب ایک سلسلہ دے دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو اقتدار کا کہا جا رہا ہے، اقتدار اگر بے معنی اسلامی حکومت کی ہو تو مطلوب ہے. اقتدار قدرت میں آ جانا اور اس کے بعد اپنی مرضی مردود ہے. توجہ فرمائیے آپ نے. اقتدار اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک مسئولیت، ایک ذمہ داری کی اگر اس کو سمجھا جائے، جواب دہی بھی ہے جس کے اندر، تو مطلوب ہے. درست. اور اگر صرف قدرت حاصل کر کے مفادات کا ذاتی حصول ہو یا گروہی مفادات کا حصول ہو تو یہ مردود ہے. اسلام قرآن اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا. اب امام حسین علیہ السلام جن کی پوری امامت 10 سالہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد سن 50 ہجری سے 60 ہجری تک صلح میں گزری. 10 سال امام حسن کے، 40 ہجری کے بعد سے جو حالات ہوئے اس کے بعد جب آپ نے صلح کی تو آپ کی شہادت 50 ہجری تک امام حسن کی پوری امامت جو ہے وہ اسی صلح میں گزری ہے. امام حسین کے پاس جب امامت منتقل ہوئی تو آپ بھی 10 سال آپ نے اسی صلح کو کنٹینیو رکھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سن 60 ہجری میں کون سی ایسی تبدیلی آئی کہ جس کی وجہ سے امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا. اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے جی کہ کیا ہوا جو امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور وہ تبدیلی کیا آئی، وہ تبدیلی یہی آئی کہ مرکز میں شام میں حاکم شام کا جب انتقال ہوا تو جس سے صلح تھی ان تمام شرائط میں جس میں امام حسن نے صلح کی تھی وہ صلح 20 سال تک رہی اور امیر شام کے انتقال کے بعد وہ صلح اپنے اختتام کو پہنچی. اب بعد میں آنے والا کون ہے؟ کیا وہ انہی شرائط کے ساتھ اسی کیفیت کے ساتھ ہے کہ جس کے ساتھ صلح کنٹینیو کی جائے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ صلح کی شرائط میں موجود تھا کہ کوئی جانشین نہیں ہوگا. ایک اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص آیا مدینے میں امام حسین نے برملا اس بات کا اظہار کیا اور چہرہ آشکار کیا یزید کا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ شارب الخمر ہے، معلن بالفسق ہے اور قاتل ہے نفس محترمہ کا. مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام حسین نے دو کریکٹر کی جانب اشارہ کیا.
یہ نہیں کہا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. مولا کے الفاظ ہیں میرے جیسا اس کی جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ اشارہ تھا ایک کریکٹر کی جانب کہ اگر وہ کریکٹر جو رکھتا ہے اس کے لیے بیعت کا تقاضا کیا جا رہا ہے تو میرے جیسا یعنی اس کریکٹر کا انسان کبھی بھی اس جیسے انسان کی بیعت نہیں کرے گا, اور اس کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا. ایک اب مسئلہ یہ تھا کہ مرکز میں جب ایک شارب الخمر آ گیا, معلن بالفسق آ گیا, قاتل نفس محترمہ آ گیا, تو حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں. اگر حاکم فاسق و فاجر ہو تو وہ فسق و فجور اس کا پوری مملکت کی رایہ پر اثر انداز ہوتا ہے. لہذا پورا نظام شدید خطرے میں تھا, اسلام خطرے میں تھا, اور اس کی جانب امام حسین نے جو ہے وہ اشارہ بھی فرمایا کہ اگر اس جیسا حاکم ہو, اگر امت ایسے فرد کے ساتھ اگر اسیر ہو جاتی ہے تو پھر اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. اس موقع پر امام حسین کا فریضہ تھا, امام حسین سے بڑھ کر کوئی یہ فریضہ نہیں رکھتا تھا کہ وہ آواز بلند کرے. بالکل ان کا فریضہ تھا کہ بالکل. ہم ایک بریک کی جانب ناظرین بڑھتے ہیں, اور واقعہ کربلا سے بہت سارے اور بھی واقعات ہیں جن سے ہمیں بے شمار پیغامات ملتے ہیں, ان پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں, اور جس طرح سے بریک پر جانے سے پہلے واقعہ کربلا کے حوالے سے بہت ہی اہم گفتگو جاری تھی. علامہ رضی حیدر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے, فریضہ امام حسین کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو کائنڈلی اس بات کو کنٹینیو کیجیے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام حسین سے بڑھ کر کوئی یہ فریضہ نہیں رکھتا تھا, ان سے زیادہ کوئی آشنا نہیں تھا, ان سے زیادہ کوئی ذمہ دار نہیں تھا کہ جو اس نئی رونما ہونے والی تبدیلی میں اپنا کردار ادا کرتا. حالت یہ تھی کہ سب بیعت کر چکی تھی, مدینے میں ایک اصحاب رسول کی ایک بڑی تعداد تھی, میں سب کے سب بیعت کر چکے تھے, اور یہ سب یزید کی بیعت میں امام حسین کے اس انکار کی وجہ سے, انکار بیعت کی وجہ سے جب آپ سے تقاضا کیا گیا, اور اس کے بعد جب آپ نے بیانات دینا شروع کیے, اور یہ اس کا چہرہ یزید کا جب آپ نے آشکار کیا لوگوں کے سامنے کہ وہ ایسا ہے, تو اس کے بعد ایک تحول پیدا ہونا شروع ہوا, اور لوگ متوجہ ہونا شروع ہوئے کہ ہم نے کس کی, ہم نے ایک شارب خمر کی بیعت کی ہے. یہ سوال یقیناً لوگوں کے ذہنوں میں آیا, اہل مدینہ کے ذہن میں آیا کہ نبی کا نواسہ مدینہ چھوڑ کر کیوں گیا. مکے کے لوگوں نے سوچا کہ 8 ذی الحج کو حسین ابن علی مکہ چھوڑ کر کیوں گئے, اور آپ نے بیعت کا انکار کیا. یہ بیعت کا انکار آپ کا جب آپ مکے تشریف لائے تو مکے والوں کو پتہ نہیں تھا, لوگ ملنے آئے, سران مملکت ملنے آئے, عام طبقات بھی تک یہاں تک کہ ملنے آئے امام حسین سے. پھر لوگوں نے جب آپ سے سوال کیا کہ آپ کا کیا موقف ہے اس نئے حاکم کے بارے میں, پھر جب امام حسین نے بیان کیا ہے تو اب لوگوں کے اندر یہ خبر پھیلنا شروع کہ حسین ابن علی نبی کے نواسے نے بیعت سے انکار کر دیا ہے. اب سب بیعت میں ہیں اور نبی کے نواسے نے انکار کر دیا ہے. یہ اب سلسلہ جب شروع ہوا تو لوگوں نے جو ہے وہ سوچنا شروع کیا اور سوچنے پر مجبور ہوئے, اور یوں اہل کوفہ نے جو ہے وہ پھر خطوط بھی لکھے امام حسین کو, اور انہوں نے بھی کہا کہ جب حسین نے انکار کیا ہے تو پھر ہمیں بھی جو ہے امام حسین کا ساتھ دینا چاہیے. اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تحول شروع ہوا. اب امام حسین کا ہدف کیا ہے, کیا اقتدار ہے؟ اگر اقتدار ہدف ہوتا تو کبھی امام حسین, اگر صرف اقتدار ہدف ہوتا تو کبھی بھی وہ اپنے ساتھ اہل حرم کو لے کر نہ نکلتے, بیویوں کو اور معصوم بچوں کو لے کر نہ نکلتے, اگر آپ کا ہدف سے یہ ہوتا اقتدار. بلکہ آپ نے واضح فرمایا تھا جناب محمد حنفیہ کے جواب میں جب آپ نے تحریک کیا, آپ نے فرمایا انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدہ ولا ظالمہ, میں کسی افراتفری کے لیے, کسی میں ظلم کے لیے, ستم کے لیے نہیں نکلا ہوں, بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں بلکہ نکلا ہوں اپنے جد کی امت سے طلب اصلاح کروں. دیکھیے ترجمہ غلط کیا جاتا ہے, ہمارے ایک بڑی تعداد ہے, میں آپ کے میڈیا کے ذریعے یہ بات جو ہے وہ عمومی سطح پہ بیان کر رہا ہوں. ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے کہ امام حسین امت کی اصلاح کے لیے نکلے, نہیں, امت کی اصلاح کے لیے امام حسین نہیں نکلے, آپ طلب اصلاح کے لیے نکلے. آپ نے فرمایا
کہ طلب الاصلاح. دیکھیے کسی کی زبردستی کوئی پیغمبر اصلاح نہیں کر سکا جب تک کہ وہ انسان نہ چاہے. کوئی نہیں کر سکتا کسی کو تبدیل, پیغمبر بھی نہیں کر سکتے. آپ طلب اصلاح کرتے ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں اپنے آپ کو سنوارو, اپنے آپ کو سدھارو, اپنی عادتیں صحیح کرو. اپنی اولاد تک کو ہم صحیح نہیں کر سکتے, ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو سنوارو. سنوارنا اور اصلاح کرنا ہر انسان کا اپنا کام ہے. امام حسین اسی جانب اشارہ فرما رہے ہیں, میں طلب اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. یعنی لوگوں سے گویا اپیل کروں گا کہ تم نے کس کی بیعت کی ہے, تم نے اپنے آپ کو کہاں گرفتار کر لیا, اسلام کو کہاں مبتلا کر دیا, کس شخص کے ساتھ. لطلب الاصلاح. اب وہ طلب اصلاح کیسی ہوگی, وہ راستہ امام حسین نے فرمایا اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں نے ارادہ کیا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہم ترین فریضہ انجام دوں. یہ ایک ایسا فریضہ جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ فریضۃ تقام بها الفرائض. یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ اس کے ذریعے دیگر فرائض کا قائم عمل میں آتا ہے. یہ بنیادی یہ فرض طے کرتا ہے, یہ رویہ اور انسان کا عمل طے کرتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے, حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یا باطل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور اس کا ایک میزان ہے کہ جناب یہ جگہ جو ہے یہ حق ہے اور یہاں پر نہ حق ہے. ہماری تاریخ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ جب کوئی شخص طاقت کے سامنے جم کر کھڑا ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے امام حسین کی پیروی کی, اور جو باطل کے ساتھ جا کر سمجھوتا کر لیتا ہے تو وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے اور دوسرا راستہ سمجھا جاتا ہے. تو اس کا اطلاق اگر ہم کرتے ہیں تو آپ کو کہاں کہاں نظر آتا ہے کہ یہاں ہمارے ہاں یہ امام حسین کے کردار کی پیروی کی گئی یا اس کے برعکس کیا گیا. ہم ایسا ایک تاریخی تسلسل ہے, آپ کے سامنے سارے تاریخی واقعات ہیں, تو ایسے کوئی آپ بتائیں گے کس طرح ہوا ہے؟ دیکھیے ماضی میں اگر آپ جائیں گے تو مسلمان مسلسل انحطاط کی طرف گئے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کربلا کے بعد 34 سال تک مولا علی ابن الحسین علیہ السلام آپ کس قدر سخت زندگی گزارتے ہیں. تاراج مدینہ کا واقعہ ہررا آپ کے سامنے, مدینہ خون کی ندی بنا دیا گیا, اصحاب رسول کا قتل عام ہوا, اور جتنی جسارتیں ہوئیں ناموس کے ساتھ وہ تاریخ کا ایک حصہ. خانہ کعبہ پر آگ برسائی گئی, کس قدر ظلم اور ستم ہوا. ہم وہاں سے دیکھتے ہیں کہ بعد کربلا بجائے اس کے کہ کوئی پشیمان ہوتا, نادم ہوتا یا تبدیلی آتی, ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم و ستمگر اور جسور ہو گیا. کب ہوا کہ جب اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی, جب ان کے سامنے آشکار ہو گیا چہرہ تو انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا. یہاں سے سلسلہ شروع ہوا. امام حسین کے موقف کی تائید مسلسل بڑھتی چلی گئی, اور یزید و یزیدیت کے جو مزاج تھا اس سے نفرت و بیزاری بڑھتی چلی گئی. یعنی آپ مدینے سے نہیں نکلے تھے جنگ کرنے کے لیے, حالات بنا دیے گئے بالکل امام حسین کے لیے, اور جب نصرت کرنے والے, ساتھ دینے والے افراد سامنے آئے, انہوں نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا, تو اب شرائط تبدیل ہو گئیں. جب مدینے سے نکلے تھے جنگ کی شرائط نہیں تھی, جب آپ مکے میں تھے جنگ کی شرائط نہیں تھی. مکے میں رہتے ہوئے کوفے والوں نے جب آپ کو دعوت دی, جب کوفے والوں کا طرز عمل بھی ظاہر ہو گیا تو جنگ سے وہ جنگ کا معاملہ ختم ہو گیا. پھر امام حسین اپنا رخ بدل, آپ جا رہے تھے مگر روک لیا گیا آپ کو, ہور نے روک لیا. وہی جس کی جانب اشارہ کیا تھا بھی کہ ہور کا تذکرہ ہم جو کرنا چاہ رہے تھے کہ ہور آخری وقتوں میں شب عاشور کے وہ پھر وہاں سے اس طرف آیا ہے. اچھا وہ بھی جب آیا, یہ بھی اگر اجازت دیں تو دو جملے اس حوالے سے بھی عرض کر دوں کہ اس میں بھی بڑی فکر ہے کہ ہور اگرچہ اس طرف تھا, سردار تھا, مجلل خیمہ تھا, سہولیات تھیں, اطاعت گزار سپاہ موجود تھی, مگر رات کو وہ اسے یاد آنے لگی کہ جب اس نے امام حسین کا راستہ روکا تھا تو امام حسین نے کہا تھا اے ہور تیری ماں تیری عزا میں روئے. تو ہور کے چہرہ سرخ ہو گیا تھا, اس نے پلٹ کے جواب دیا تھا اے حسین اگر عرب کا کوئی دوسرا فرد یہ بات کہتا تو میں اسے پلٹ کے جواب دیتا, کیونکہ عربوں میں یہ بڑا جملہ تھا, وہ بھی ایک سردار کے لیے, مگر کیا کروں آپ فاطمہ بنت محمد کے بیٹے ہیں. یہ جو دل میں جناب سیدہ کے لیے اس کے لیے احترام تھا, یہی چیز امام حسین چاہتے تھے کہ وہ متوجہ ہو جائے کہ وہ کس کا راستہ روک رہا ہے, اور وہ متوجہ ہو گیا. شب عاشور وہ اپنے خیمے میں ٹہلتا رہا اور فکر کرتا رہا کہ آج حسین اس فرزند زہرا آج اس مشکل میں
میری وجہ سے، اگر نہ میں راستہ نہ روکتا تو آج حسین اس طرح گرفتار نہ ہوتے. یہ التش بچوں کی جو آوازیں آ رہی ہیں، یہ اس طرح پیاسے بچوں کی آوازیں نہ آ رہی تھیں. سوچ رہا تھا، بیٹے نے پوچھا بابا کیا بات ہے، اتنا پریشان میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا. کہا بیٹا خود کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. کہا بابا جنت کیسی جہنم کیسا؟ کہا بیٹا جہاں کھڑے. کہاں کھڑا تھا؟ جہاں سب کچھ موجود ہے. کہہ رہا بیٹا جہنم یہاں ہے، جنت حسین کے قدموں میں. جہاں بھوک ہے، پیاس ہے، کل قتل ہو جانا ہے، کہہ رہا جنت وہاں ہے. اب اندازہ لگائیے حر کا نظریہ تبدیل ہوا. حر جب اسے سوچا، مثبت انداز سے سوچا تو ایک فیصلہ کیا. بابا کیا ارادہ ہے؟ کہ جنت کی طرف جانا ہے، مولا سے معافی مانگنی ہے. کریم ابن کریم ہے. سر ارادہ کیا، فیصلہ کیا. جی جناب. جی علامہ صاحب، ایک اور سوال ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے، اور ایسے معجزات دکھائے جس سے حق جو تھا وہ باطل پر کامیابی ملی حق کو. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ان کی بھی مدد فرمائی جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کے لیے آگے بڑھتے ہیں کھلے دل کے ساتھ. وہاں پر بھی ایک دمبا بھیج دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے معجزات سے یہاں پر بھی حق کو باطل پر کامیاب کر سکتا تھا، تو اتنی بڑی قربانی نواسہ رسول کی، جو کہ جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، تو دل چھلنی ہو جاتا ہے، آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، آنسو سے تر ہو جاتا ہے ہم. لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی بڑی قربانی لینے کا کیا مقصد تھا. یہ سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے بار بار. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آپ نے جس دمبے کی جانب اشارہ کیا، جب پروردگار عالم نے جناب اسماعیل کی جگہ وہ دمبا بھیجا تو وہاں واضح فرمایا کہ ہم نے اس قربانی کو تمہارے ذبح عظیم سے بدل دیا ہے. یہ اس وقت ہی اعلان ہو گیا تھا کہ یہ یہاں تمہارا فرزند ہم نے اس دمبے کے ذریعے بچا لیا ہے، اب ہم اسے تبدیل کر رہے ہیں ذبح عظیم سے. ایک وقت آئے گا کہ تمہاری ذریت سے آنے والا تمہارا ایک فرزند جو ہے وہ بڑی عظیم قربانی دے گا. تو یہ وہی علم الہی کا اظہار تھا کہ پروردگار نے فرمایا کہ ایسے حالات بنیں گے کہ آگے جو قربانی آنے والی ہے. اب میدان کربلا میں اب آپ کا سوال کہ جناب کیوں یہاں پر جو ہے وہ اس طرح جس طرح مختلف اشارے جو آپ نے کیے، پروردگار نے مثلا وہاں دمبا بھیج دیا مگر یہاں پر یہ اتنی عظیم قربانی لی. حقیقت یہ ہے کہ یہ بات اگر ہم آج بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ اس قدر وہ قوم کہنے کو سو کالڈ مسلمان مگر اس قدر مردہ ہو چکے تھے، زندہ لاشوں کی مانند ہو چکے تھے، نمازوں کے باوجود، حفظ قرآن کے باوجود، ان تمام چیزوں کے باوجود، مسجد آباد ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر بنو امیہ جس طرح اقتدار میں آئے اور جس طرح ممبروں کو استعمال کیا، اور جس طرح آپ اندازہ لگائیے حضرت علی علیہ السلام جیسا روشن چہرہ، 7 عشرے حضرت امیر المومنین پہ سب و شتم ہوتا رہا. نماز کے بعد فریضہ قبول کروانے کے لیے لازمی تھا کہ علی پر سب و شتم کریں. خبر ملی مولا کائنات کی شہادت کی مسجد کوفہ میں تو سوال یہ کر رہے تھے لوگ کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے. اس سے اندازہ لگائیے معاشرہ کس حد تک فکری طور پہ منحرف ہو چکا تھا، کس حد تک مردہ ہو چکا تھا. پھر اگر امام حسین انکار بیعت نہ کرتے تو مدینے والے تو بیعت کر چکے تھے، باقی سب بیعت کر چکے تھے. یعنی اس سے اندازہ اب ایسی قوم کو اس غفلت سے اور اس مردگی سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا قدم ضروری تھا، جھنجھوڑنا ضروری تھا. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مثلا مواقع ایسے آتے ہیں کہ ہمیں کچھ بڑا کام کرنا پڑتا ہے دوبارہ زندہ کرنا، ہاں، کہ تاکہ وہ جو ہے وہ زندہ ہو. اچھا یہاں جب وقت آیا امام حسین علیہ السلام کے امتحان کا بھی تھا اور ایک قربانی کا تھا. اس قربانی میں امام حسین کے پاس اختیار تھا کہ آپ چاہتے تو قربانی نہ دیتے اور آپ چاہتے تو قربانی دیتے. آپ نے جو راستہ اپنایا دوسرا راستہ وہ ذلت کا راستہ تھا. آپ نے خود فرمایا کہ اس نے مجھے ان 2 راستوں کے درمیان میں کھڑا کر دیا ہے اور حیات من الذلہ، میں ذلت کا راستہ نہیں اختیار کروں گا. اور پھر آپ نے یہ عظیم قربانی پیش کی. آپ دیکھیے اس عظیم قربانی کے بعد رفتہ 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 لوگوں میں جو ہے وہ ایک حرکت پیدا ہوئی، حرارت پیدا ہوئی، اور اس کے بعد یزیدیت
رفتہ رفتہ مرد آباد، اور وہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ گالی بن گیا تاریخ میں آج تک اور قیامت تک۔ اب اندازہ لگائیے، میں جو عرض کر رہا ہوں بے شک کہ امام حسین کی قربانی کے بعد 1400 سال گزر گئے، تقریباً پونے 14 سال بعد کہیں جا کر ہمارے ہمسائے ملک میں ایک ایسا انقلاب آیا جس نے واقعاً 2500 سالہ شہنشاہیت کا تختہ الٹ کے اسلام کو نظام میں لے کر آنے کی کوشش کی۔ میں نہیں کہتا کہ 100% آ گیا، مگر ایک کوشش انہوں نے کی ہے کہ نظام میں آ جائے، ورنہ آپ پوری دنیا میں عالم اسلام میں چلے جائیے، کوئی ایک ملک دکھا دی جہاں پر نظام کے اندر اسلام موجود ہو۔ ہمارے آئین میں قرآن و سنت کی بالادستی کا ذکر ہے، مگر مجھے بتائیے قرآن و سنت کہیں پر ہے بالادست؟ وہ ہندو ایک پارلیمنٹ میں شراب خانوں کے خلاف بل پیش کرتا ہے، مسلمان ممبران اس بل کو رد کر دیتے ہیں۔ جہاں یہ صورتحال ہو تو آپ اس سے کیا انداز لگائیں گے کہ قوم کو کتنی عظیم قربانی کی ضرورت ہے۔ ظاہر پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو میں چاہتی ہوں آپ کلوزنگ ریمارکس۔ ہاں نہیں، میں تو کلوزنگ ریمارکس ظاہر ہے میں کیا دے سکتا ہوں، میں صرف بہت مختصراً کیا ہے کہ کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے، ہم اس وقت جب شام کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں، وقت گزر چکا ہے، تو دو کردار آتے ہیں، ایک امام زین العابدین کا اور ایک سیدہ بی بی زینب کا۔ بس بہت مختصراً کہ یہ کیسے اس پیغام کو لے کر آگے چلتے ہیں تاکہ ہم پھر اختتام کی طرف جائیں گے۔ قربان جائیں صبر جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور قربان جائیں شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ کے، کہ امام حسین کی اس عظیم قربانی کو جس ہدف اور مقصد کے لیے تھی اسے زندہ رکھنے کے لیے صبر کی جن اور مصیبتوں کی منزلوں سے یہ ہستیاں گزری ہیں، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بے شک کہ باپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہو اور بیٹے کو آنسو بہانے کی اجازت بھی نہ دی جائے، اگر روئے تو پشت پر تادیاں آنے پڑیں۔ مولا سید سجاد وقت کے امام تھے، مگر آپ غل و زنجیر میں اسیر کر دیے گئے، اور آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی مائیں بہنیں پھپھیاں وہ بے مخنو چادر کر دی گئیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس پورے کاروان کو، ان تمام بیواؤں کو، ان تمام یتیم بچوں کو آپ نے سنبھالا، اور کوئی ایسا جملہ آپ نے نہیں کہا پورے سفر میں کہ جس نے دشمن کو شاد کیا ہو اور کسی کمزوری کا اظہار ہوا ہو، بلکہ برعکس آپ نے بھرے دربار کے اندر جب اس نے کہا ملعون ابن زیاد نے کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو بی بی نے فرمایا ما رأیت منہ الا جمیلا، ہم نے خدا سے سوائے حسن و خوبی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے خدا نے کیا ہے۔ بی بی نے فرمایا نہیں، خدا سے تو ہم نے سوائے حسن و خوبی کے نہیں دیکھا، یہ جو کچھ ظلم و ستم ہوا ہے یہ تو نے کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوفے کے بازار میں جو شہزادی نے خطبہ دیا تو اہل کوفہ کو ہلا کے رکھ دیا، اور اس لہجہ بھی آپ کا اس اسارت کے عالم میں آپ کا لہجہ بھی وہ لہجہ تھا کہ مجمع کے پیچھے کھڑا ہوا ایک نابینا صحابی پکار کے کہتا ہے لوگوں کیا قیامت آ گئی؟ کسی نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا میں علی کی آواز دوبارہ سن رہا ہوں۔ پھر کسی نے بتایا کہ علی کی بڑی بیٹی کوفے کے بازار میں خطبہ دے رہی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بازار میں کسی کوفی عورت نے خرما کے کچھ دانے بچوں کی جانب پھینکے، تو بی بی نے فرمایا خبردار ہے کوفیوں، ہم آل رسول ہیں، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ دیکھا گیا کہ ایک بچہ تھا جس بچے نے اٹھا کے خرما کا دانہ منہ میں رکھ لیا تھا، جیسے ہی سنا کہ صدقہ حرام ہے اور یہ صدقہ ہے، اس نے منہ سے، بھوکا بچہ تھا مگر منہ سے نکال کر وہ خرمے کا دانہ پھینک دیا۔ یعنی یہ نظام تربیت تھا اس گھرانے کا کہ راستے میں اگر حرام ہے تو نکال کر پھینک دیا۔ معصوم بچی ہے، کوہنیوں سے اپنی صورت کو چھپا رہی ہے کیونکہ چادریں چھن چکی ہیں۔ یہ پورا سفر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح اس تحریک کربلا کے اساس یعنی دین، شریعت، حلال و حرام، احکام الہی، لا تعداد پیغامات سے بھرا پڑا ہے واقعہ کربلا، اور ہم نے کوشش کی ناظرین کہ آج یاد تازہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم، انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب۔
بول کی کاوشیں بارآور ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز۔ بول کی ڈیجیٹل لون اسکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔